अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रेहान खान खरल और आप देख रहे हैं वान और बिदरियान खान। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पंजाब असम्बली में होने वाले सीएम के इलेक्शन के दौरान जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई की वजह कौन बने, किस तरह वो लड़ाई हुई, और मैं वो वीडियो भी क्लिप अपने वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। वो लड़ाई किसने करवाई और कैसे हुई। डिप्टी स्पीकर को मारा गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को मारा गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अब बात हम ये करेंगे कि वो लड़ाई हुई किसकी वजह से। तो नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही जो सीएम के कैंडिडेट थे पंजाब में, वो सुबह 8 बजे असम्बली पहुंच गए। उन्होंने अपने जो बदमाश रखे हुए थे अपने इलाके में, गुजरात से लाए, उनको अपने कमरे के अंदर बिठाए रखा। बिठाने के बाद इलेक्शन के दौरान, मैं वीडियो साथ लगा रहा हूँ, आप लोग देखें वीडियो क्लिप। साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वर्दियां पहनाई। वर्दियां पहनाने के बाद उन्होंने, वीडियो के अंदर आप लोग देख चुके हैं कि वो वर्दियां पहनने के बाद असम्बली के अंदर दाखिल करवाया उनको, और फिर ये सारी ज़ोर ज़बरदस्ती, डिप्टी स्पीकर को मारना, ये सारा अमल किया गया। उसके बाद वीडियो सामने आ गई जहाँ पे परवेज़ इलाही साहब खुद इशारे कर रहे थे कि बहुत अच्छा अमल किया है और गुड के साइन दे रहे थे। फिर ये सारा चलती रही लड़ाई। डिप्टी स्पीकर अंदर चले गए। डिप्टी स्पीकर के अंदर जाने के बाद आईजी पंजाब को बुलाया गया। आईजी पंजाब डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर नहीं आए। आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम थे कि इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए और बड़े बेहतरीन तरीके से इस इलेक्शन का कार्रवाई को करवाया जाए। जब आईजी पंजाब दाखिल हुए तो परवेज़ इलाही साहब ने नारेबाजी की। आईजी पंजाब को कहा मैं इसको 3 माह तक जेल भेजूंगा, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए। वो लड़ाई चलती रही। डिप्टी स्पीकर अपने अंदर बैठे थे, रूम के अंदर, जो डायरिंग रूम कह लें, उनको ऑफिस कह लें, उसके अंदर वो बैठे थे। उन्होंने आईजी को अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल करूंगा और हाई कोर्ट के अहकाम को मानते हुए इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल आज मैं करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन ये करवाऊंगा आज हाई कोर्ट के अहकाम मानते। तो आईजी पंजाब ने कहा कि आप हाई कोर्ट के अहकाम मानते हुए इलेक्शन करवाएं, मैं आपके साथ हूँ। तो ये अमल शुरू हो गया इलेक्शन का, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को फिर एक दफ़ा सीट पर बिठाया और फिर वही हुल्लड़बाजी, बदमाशी करनी शुरू कर दी हुकूमत की जानिब से। साबका हुकूमत, अब तो हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब हैं। तो इसी के दौरान परवेज़ इलाही साहब जो कि खड़े थे, तो सुनने में ये आ रहा है कि एक आदमी आया और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को धक्का दिया। परवेज़ इलाही साहब नीचे गिरे। परवेज़ इलाही साहब का कहना ये है कि वो धक्का दिलाने वाला आदमी था सलमान रफ़ीक, जिसने अपने साथ आदमी लाकर मुझे धक्का दिया। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना है। इसके अंदर सदाकत कितनी है या नहीं है, इस चीज़ की हम कोई बात नहीं कर सकते। बाकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि ये हमला उन पर सलमान रफ़ीक ने करवाया, जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई हैं। तो नाजरीन, उन पर हमला करवाने वाले सलमान रफ़ीक थे। उनके बकौल उन्होंने दरख्वास्त भी दी है, जिसके अंदर उन्होंने 3 MPA, एक सलमान रफ़ीक साहब का नाम दिया है और हमजा शहबाज को नॉमिनेट किया। दूसरी FIR के अंदर परवेज़ इलाही साहब को निकाल कर फयाज़ुल हसन चौहान, PTI के और सीनियर MPA के ऊपर पर्चे हुए। तो ये वही लड़ाई है जो असम्बली के अंदर बदमाशी की गई, और इतने सालों रिकॉर्ड के अंदर पहली दफ़ा किसी असम्बली के अंदर पुलिस दाखिल। उनकी ज़िम्मेदार कौन है, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। वो लड़ाई किसने करवाई, इस पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो अब बात ये करनी है कि हमारे मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है, किस तरह लेके जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब
صبح 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کام کر رہے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، لیکن شہباز شریف صاحب بلیک میل ہو رہے ہیں. وہ انہی کی اتحادی پارٹیاں ہیں جن سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں. اب آج سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب سے ملک کے چاروں صوبوں کی گورنرشپ مانگ لی. ادھر دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے گورنرشپ مانگی ہے. اس طرح دیکھیں BNP نے بھی گورنرشپ مانگی ہے اور پیپلز پارٹی کہتی چاروں گورنرشپ ہمیں دیں، 3 اہم وزارتیں ہمیں دیں. تو اس طرح کے صورتحال میں اب شہباز شریف صاحب ایک ہفتہ ہو گیا PM پاکستان ہے، لیکن ابھی تک کوئی کابینہ نہیں بن سکی. اور نون لیگ کے اندر بھی اختلافات آ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو جو DA منسٹری ہے اس کا منسٹر نہ بنایا جائے. اس پر کافی اختلافات ہیں نون لیگ کے اندر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ملک کو کیسے سنبھالیں گے، اس طرح کے اختلافات کو کیسے کنٹرول کریں گے اور ملک میں بہتری کیسے لائیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب کریں گے کیا، ملک کو کیسے چلائیں گے، کس طرح چلائیں گے یا آگے کیسے لے کے جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے. ان کے پاس فی الوقت تو 1.5 سال ہے، جہاں تک ان کی مدت حکمرانی ہے وہ 1.5 سال ہے. اس کے اندر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ہماری عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایک ان کا اچھا عمل تھا، انہوں نے بجلی مہنگی کی 4 روپے، وہ مجبوری تھی، لیکن انہوں نے پیٹرول 21 روپے، ڈیزل 30 روپے مہنگا نہیں کیا. حالانکہ ہمارے ملک کو ضرورت تھی اس ٹائم، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا عوام پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، میں اور بوجھ نہیں ڈالوں گا. تو ناظرین اس طرح کی صورتحال ہے ملک کے اندر، اس طرح کا اب ساری صورتحال چل رہی ہے. اب دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. باقی تو سمجھیں عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہی کوششیں جو پہلے اپوزیشن کر رہی تھی اب یہ بغیر MNA اپوزیشن کر رہی ہے. یہ بھی اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن ان کی غلطی ہے، ان کو اسمبلی سے استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن خیر وہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. تو ناظرین اب PTI کے لیے کیا مسائل ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اب دیکھیں اب آگے PTI کیا کرتی ہے. PTI جس طرح اپنے جلسے کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، اس طرح تو PTI بہت اس ٹائم ایک طاقت لگ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ PTI نے اپنے جو ان کو تقریباً 3.25 سال کے ٹائم دیا، اس کے اندر انہوں نے ہماری عوام کے ساتھ کیا کیا. دیکھنے والی بات یہ ہے، تحریک انصاف کے بھی کچھ اچھے عمل ہیں، ہم مانتے ہیں، جو عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوئے. لیکن اب جس طرح دیکھیں آپ عمران خان صاحب پر کیس بن رہا ہے، جو انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ اس ٹائم کی حکومت کہہ رہی ہے. ویسے تو ہوتا اس طرح ہی ہے. آصف علی زرداری صاحب پہ بھی اس طرح الزامات لگے ان کی حکومت کے بعد، پھر نواز شریف صاحب پہ بھی اس طرح الزامات لگے. اب عمران خان صاحب پہ بھی الزامات ہی ہو سکتے ہیں، یا ان پہ کوئی صداقت ہوئی تو سامنے آ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت جاتی ہے اسی حکومت کے اوپر کرپشن کے الزامات کیوں لگتے ہیں. یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے ہی یہ اس طرح ہی چل رہا ہے. اب عمران خان صاحب کے اوپر کیس بن چکا ہے، تو شاخانہ جو کیس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے جو ایک ان کو قیمتی گھڑی، ایک ان کو گن ملی جو سونے کی گن تھی، ایک ان کو ہار ملا سونے کا جس کی مالیت 28 کروڑ تھی، گھڑی کی مالیت 18 کروڑ تھی، گن کی مالیت 22 کروڑ تھی. تو عمران خان صاحب نے گھڑی کے جو پیسے دیے اور سارے پیسے ملا کے عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جمع کروائے 2 کروڑ روپے، صرف 2 کروڑ. تو یہ دیکھیں اس طرح کی کرپشن سامنے آ رہی ہیں. پہلا کیس ہے، پھر دیکھیں آہد پہ جو کیس بنا تھا، اور اس طرح کی کافی کیسز ہیں. اور اب دیکھیں کہ جتنے بھی عمران خان صاحب نے کیسز بنائے تھے یا پہلے کے بنے ہوئے تھے، اب وہ کیسز خود ہی حکومت واپس لے رہی ہے، کیونکہ شہباز صاحب PM ہیں، ظاہری بات ہے وہ کیسے چل سکتے ہیں. جس طرح کے اہم بیوروکریٹس پر کیسز تھے ان پہ سارے کیسز واپس لیے جا رہے ہیں. جو بیوروکریٹ احد ہیں ان کے بھی کیسز واپس لے لیے گئے ہیں.
تو اس طرح جب فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس دن ان کا کیس واپس لیا گیا حکومت کی جانب سے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے یہ فیڈرل انویسٹیگیشن بیورو ہے، یہ کسی بھی صوبے کے نیچے نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ جو ہوتا ہے یہ کرتے ہیں، اور یہ فیڈرل ہے، فیڈرل سمجھتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ہینڈل کرتی ہے، ڈائریکٹ یہ پی ایم کے نیچے ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیسز واپس لے لیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئندہ ہونے والے کیسز بن رہے ہیں، کون بنوا رہا ہے یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، جیسے خان صاحب نے بنوائے ان پر، اب یہ خان صاحب پہ بنوا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں، اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے صوبے کو سنبھالتے ہیں، جبکہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ ان کو اتنی اہم سیٹ پہلی دفعہ مل رہی ہے۔ تو دیکھیں ہماری توقع پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے ملک کے اوپر پھر ایک دفعہ نون لیگ اور اپوزیشن جو تھی پہلے، اس ٹائم حکومتی اتحاد بن کر پورے ملک میں آ چکی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوگا، یا کیا ہوگا، الیکشن کتنے ٹائم میں ہوگا۔ پہلے تو حکومت بننے سے پہلے تو شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ گئے کہ میں 4 ماہ حکومت کروں گا، لیکن اب وہ لگ رہا ہے کہ وہ 1.5 سال پوری حکومت کریں گے، اور لگ رہا ہے کہ وہ اپنے سارے کیسز ختم کریں گے۔ باقی یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسز بنواتا کون ہے اور ختم کون کرواتا ہے اور کس کی سپورٹ ہوتی ہے پیچھے، تو یہ سارا کچھ حکومتیں کس کی سپورٹ سے بنتی ہیں یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی لاتعداد ویڈیو میں ان لوگوں کو نامینیٹ کر چکا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں نہیں ڈرتا، میں جو بھی بات ہوتی یہ ان کی بھول ہے یا ان کی سوچ ہے کہ وہ مجھ جیسے آدمی کو ڈرا لیں گے۔ میں ڈروں گا نہیں، میں کھل کے بات کرتا ہوں تاکہ میری عوام کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ کسی اینکر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنے اتنے بڑے چینلز پر بیٹھ کے اتنے بڑے شو کر کے ان ادارے کا نام نامینیٹ کر سکے۔ ادارے کا کیا، اس ادارے میں بیٹھی چند کالی بھیڑوں کا نام لے سکے۔ وہ جو چند کالی بھیڑیں ہیں نا، ان کے درمیان پورا ادارہ نہیں، ہمارا وہ ادارہ ہماری شان ہے، وہ ادارہ نہیں تو ہم نہیں، ہمارا ملک نہیں، وہ ادارہ ہے، اور ہم اس ادارے کی بدولت ہی راتوں کو اپنے گھر میں سوتے ہیں سکون سے۔ اگر وہ ادارہ نہ ہوتا تو ہم رات کو اپنے گھر ہی نہ سو سکتے۔ یہ اس ادارے کی نعمت ہے جو ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ہمارے سکون کے لیے۔ میں اس ادارے کو برا نہیں کہتا، میں اس ادارے میں غصے ہوئے چاند جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو برا کہتا ہوں صرف، باقی میں اس ادارے کے کبھی برا نہیں ہوں۔ وہ ادارہ ہماری آن بان شان ہے، اس ادارے کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمارا ملک سیف ہے تو اس ادارے کی باعث سیف ہے، اللہ اس ادارے کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اب آگے وہ ادارہ کیا کرتا ہے یا اب حکومت کیا کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے ہوسٹ ریحان خان کھرل کو اجازت، اور میرے آنے والا ہر شو دیکھا کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو کریے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔